अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों? ठीक हो सब? अल्लाह ताला आपको सबको सेहत व आफ़ियत के साथ सुकून व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और बड़े बड़े हो जाओ, नेक नेक हो जाओ, सौले सौले हो जाओ। हमारी ये नस्लें इतनी सच्ची मोमिन हों कि अल्लाह भी खुश हो जाए और हम भी फ़ख्र करें अपनी नस्लों पे। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी, मुझे बताओ, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि कार किस किस ने ड्रॉ की? फिर उसको समझा भी कि जैसे कार अपने सारे पार्ट्स को तरतीब में ला के कार बनती है, टायर इकट्ठे होते हैं, इंजन, सीटें बनती हैं, फ्रंट लाइट्स बनती हैं, टेल लाइट्स बनती हैं, फिर सबको इकट्ठे करके असेंबल किया जाता है तो गाड़ी बनती है, फिर वो हमें हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है ना। और हमने भी अपनी फैमिली कार को इसी तरह लेके चलना है कि मामा, बाबा, दादा, दादी, नाना, नानी, बहन, भाई, सारे रिलेटिव्स और सारे फ्रेंड्स को लेके नेकी के रास्ते पे चलना है। और नेकी के रास्ते की डेस्टिनेशन क्या है बताओ? हाँ, एक कार ड्रॉ करना, उसको सड़क पे चलाना, उसमें हम सब बैठे होंगे और फिर उसकी डेस्टिनेशन क्या होगी? जन्नत होगी। दाएं बाएं राइट लेफ्ट मुड़ते हुए सब कुछ, लेकिन फिर भी हम सीधे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, है ना। जैसे स्कूल जाते बहुत से मोड़ आते हैं ना, कभी राइट टर्न करते हो, कभी लेफ्ट टर्न करते हो और कभी स्ट्रेट जाते हो, लेकिन कितने मोड़ आते हैं फिर भी आप कहते हो मैं सीधा स्कूल तक पहुंचे हम, है ना। तो हम भी जी बिल्कुल जन्नत तक हम सीधे पहुँचेंगे सबको लेके, क्योंकि हम सब के लिए बड़े सेंसिटिव हैं, हम सब के लिए बहुत ख्याल रखने वाले हैं, हम बहुत मुखलिस हैं एक दूसरे के, कि हमने सबको लेके नेकी के रास्ते पे चलना है ना। अच्छा, अब कार तो बन गई, अब हमने एक और बात करनी है। मुझे बताओ हम कहाँ तक पहुँचे थे? बताओ हारून, आप बताओ। नो नो, यस, हम पहुँचे थे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। चलो फिर हम अपने इस सिटिंग का आगाज़ करते हैं। स्टार्ट करें? चलो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दन वइज़्ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाह ताला हम सबको रुश्द व हिदायत दे और हमारे नफ्सों के शर से बचाए, हमें शैतान के शर से बचाए, हमें हर उस शर से बचाए जिसको अल्लाह जी हम जानते हैं और जिसको नहीं जानते। अल्लाह ताला हमको हर किस्म के शर से बचाए रखना। आमीन आमीन। चलें इज़्ज़ा, सूरह फातिहा की तिलावत करें बेटा, आइए।
آمین، جزاکاللہ خیرن، جزاکاللہ خیرن۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں اضافہ کرے اور استقامت عطا فرمائے، اور اس پیاری سی آواز سے اللہ اپنے کلام میں اسی طرح چاشنی بھرتا رہے میرا مالک، آپ کے آواز میں اسی طرح چاشنی بھرتا رہے جیسے آپ اللہ کے کلام کے لیے کر رہے ہیں نا۔ اللہ نے اتنی خوبصورت آوازیں دی ہیں نا بیٹا، تو اس کو پھر اللہ کے کلام میں استعمال ہونا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے کہ میں نے یہ نعمت دی تھی، اس نے کتنے سلیقے سے اس نعمت کو ادا کر کے میرا شکر ادا کیا۔ یہ بھی ایک شکر ادا کرنے کا سلیقہ ہے نا۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے عزا نے پہلے اعوذ باللہ پڑھی نا، تو بیٹا تعوذ بہت ضروری ہے قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے۔ ضرور اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرما رہے ہیں کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے، اس لیے ضروری ہے کہ پہلے تعوذ پڑھا جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے نا تو شیطان ہمیں ورغلائے گا، ضرور ہمارے دل میں ڈال، اتنی دیر سے بیٹھے پڑھ رہے ہو، چھوڑو چھوڑو، یہ بہت مشکل ہے، یہ اس کو رہنے دو رہنے دو، اور وہ ہمارے دل کو نا ایسے بور کر دے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تم نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ اور سب سے بڑی بات بیٹا یاد رکھنے کی جو بات ہے نا، کہ یہ جو مسلمان ہے نا، کافروں کے ہاتھوں مارا جائے نا تو وہ شہید ہوتا ہے، لیکن اگر شیطان کے ہتھ کنڈوں سے یا کہہ لو کہ شیطانی کاموں کی وجہ سے مر جائے تو اللہ کے ہاں عذاب کا مستحق ہے۔ یعنی جس پر تو کفار غالب آ جائیں تو وہ اجر پاتا ہے، لیکن اگر اس پر شیطان غالب آ جائے تو وہ ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ ہم تو شیطان کو نہیں دے سکتے نا، لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے جب بھی نیک کام کرو، ہمارے بزرگ تو کہتے ہوتے تھے اچھا کام کرنے سے پہلے بھی تعوذ پڑھو، اور قرآن پاک پڑھنے اور نیک کام کرنے کے بعد بھی اعوذ باللہ ضرور پڑھو، کیونکہ شیطان دل میں فخر ڈال دے گا، اور وہ دیکھا میں کتنی اچھی ہوں، میری دوست تو نماز بھی نہیں پڑھتی، میرے فرینڈس تو مسجد بھی نہیں جاتے، اور میں کتنی اچھی ہوں، وہ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن پر، میں بہت نیک ہوں۔ یہ دل میں جو ہی آ جائے گا نا، اور پھر سمجھے کہ شیطان نے اٹیک کر دیا ہم پہ۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں۔ ہاں جی ہارون، اہدنا الصراط المستقیم، یس، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ جی ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، ایک کوالٹی ہے کہ وہ ہادی ہیں، ہادی۔ ہم نا اینڈ پہ ضرور سورہ فاتحہ کا ایک تو سمرائز کریں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کتنے اسماء حسنی آئے ہیں، ٹھیک، اور پھر ان کے ساتھ ہم چلیں گے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ آج ہم اس کو کوشش کریں گے کہ ہم کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس کو سمرائز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیں جی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام کیا ہے؟ ہادی، سیدھا راستہ دکھانے اور اس پر چلانے والا، who leads upon the straight path۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، اور برائی کے راستے پر چلنے سے اپنے بندوں کو بچاتے ہیں۔ اس میں میں سٹوری سناؤں گی، پھر جب ہادی کی صفت آئے گی نا تو پھر حضرت عمر کا واقعہ سناؤں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم نے بھی اپنے اندر بیٹا یہ کوالٹی پیدا کرنی ہے، اور جب ہم نے ہدایت مانگنی ہے نا تو یا ہادی میرے رب، یا ہادی الہنا، یا ہادی الہنا کہہ کے جب ہم دعا مانگیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ سیدھے راستے ہمارے لیے آسان کر دیں گے، ہمیں اس پر چلنا آسان کر دیں گے۔ لو جی، اب ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب میں بار بار آپ کو ریلیشن شپ کی بات کروں گی تاکہ ہم سب کو یاد ہو جائے کہ ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے ہیلپ بھی مانگی کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے بڑا مشکل کام ہے، ہماری ہیلپ کیجیے، اور دعا بھی کی کہ اللہ جی ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا دیں،
ہم اسٹریٹ وے پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ جی گائیڈ کر دیجئے، ہمیں ہدایت دیجئے اور عمل کرنے کی بھی توفیق دیجئے، کیونکہ بچوں آپ کے پاس ایک اعلیٰ قسم کی برانڈ نیو کار ہو اور آپ کو چلانا نہ آتا ہو تو کوئی فائدہ نہیں نا، ہے نا؟ اسی طرح ہم نے سب کچھ تو سیکھ لیا لیکن عملی طور پہ ہم زیرو، تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہم نے مسجد میں جا کر عبادت بھی کر لی لیکن مسجد سے باہر آ کر ہم نے وہی کیا کہ کسی کو ہرٹ کیا، کسی کی بس جھوٹ بولتے رہے، بیک بائٹنگ کی، چیٹنگ کی، کرپشن کی۔ ایسے نہیں، مسجد سے باہر بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ مسجد سے باہر بھی آ کے ہمارا لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن، ریلیشن شپ اور ان کے ساتھ معاملات کیسے ہونے چاہیے، جب وہ بھی ہم اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے تو وہ بھی عبادت ہو جائے گی۔ ورنہ تو یہ ذرا مجھ سے کوئی بہتر ہوا تو میں جیلس ہوگی، نمازیں تو میں پڑھتی رہی لیکن جیلسی کا ایمنٹ میرے دل میں اتنا زیادہ ہے کہ میں بات بات پہ جیلس ہو جاتی ہوں۔ نہ 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 میرے بچوں، نہ، اگر مسجد میں عبادت ہے نا تو یہ سارے گندے کام چھوڑنا بھی عبادت ہے، اور یہ سب صراط مستقیم میں شامل ہے کہ ہمارا دل ہر قسم کے نیگیٹو تھاٹ سے پاک ہو۔ ٹھیک؟ اچھا جی، مستقیم کسے کہتے ہیں؟ قامہ، یعنی نماز میں جو آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو اس عمل کو کہتے ہیں ہم قیام، قیام میں کھڑا ہے۔ اور مستقیم کا مطلب ہے کہ وہ راستہ جو اوپر کو جاتا ہے۔ کھڑے ہوتے ہو نا، کھڑے ہوتے ہو تو سیدھے ہوتے ہو، اب جتنا اوپر جاتے جاتے ہو آپ کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے پہاڑوں پہ چڑھتے ہو تو زمین نیچے رہ جاتی ہے، اوپر سے آپ کا ویو کتنا کلیئر اور واسٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے ٹی وی پر کسی ملک کا ایریل ویو دکھاتے ہیں تو سارا میپ سمجھ آ جاتا ہے نا؟ اسی طرح صراط مستقیم جب اوپر چڑھتے جاتے ہو نا تو آپ کا جو ویو اتنا کلیئر ہو جاتا ہے کہ آپ کو اچھے برے دوست، ریلیٹیو سارے کلیئر نظر آنے لگتے ہیں۔ تو جب ہدایت ملتی ہے نا بیٹا تو اچھے برے لوگوں کی پہچان ہو جاتی ہے۔ آپ کو برے لوگوں سے اچھی وائبس نہیں آتی، آپ ان کی کمپنی میں انکمفرٹیبل ہو جاتے ہو۔ اس لیے اگر کسی کو چیک کرنا ہے نا تو اس کی کمپنی، اس کے فرینڈز کو دیکھو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور انگلش میں بھی پروورب ہے کیا؟ A man is known by the company he keeps. So ہم سب نے اپنے اپنے فرینڈز کو چیک کرنا ہے۔ اچھا، ایک اور طریقہ بھی ہے صراط مستقیم سیکھنے کے لیے۔ جب ماما بابا کہیں جاتے ہیں تو بولو، وہ کسی دوست کے گھر کسی دور دراز جگہ پہ یا ایک ہی شہر میں کسی کے گھر جانا ہے تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ اپنے گھر کی لوکیشن بھیجیں، اور وہ لوکیشن بھیجتے ہیں اور وہ پن کر دیتے ہیں، ہے نا؟ آج کل قرآن پاک کو سمجھنا کتنا آسان ہو گیا۔ آپ نے کسی کے گھر جانا ہے تو ان کی لوکیشن پوچھ کر موبائل میں پن کر دیتے ہو، اور موبائل آپ کو اس کی ڈیسٹینیشن تک گائیڈ کر کے آپ کو ادھر ادھر کہیں نہیں جانے دیتا، ہے نا؟ ہم نے صراط مستقیم مانگا، صراط مستقیم کی ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ جی یس، جنت۔ تو بس جنت کو جو راستہ جاتا ہے نا، ہم نے ادھر ادھر نہیں ہونا، اس لوکیشن کو پن کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے؟ حالانکہ راستے میں بڑے بڑے ٹرنز آئیں گے، برے برے لوگ آئیں گے، برے برے چیزیں آئیں گی، موویز، بڑے بڑے بل بورڈز آئیں گے۔ کتنے، جیسے آپ اسکول ہی جاتے ہو تو کتنے راستے میں بل بورڈز آتے ہیں، غلط قسم کی تصویریں آتی ہیں، لیکن آپ تو نہیں رکتے، آپ تو اپنی جو ڈیسٹینیشن ہے، چاہے دائیں ہے چاہے بائیں ہے، لیفٹ ہے یا رائٹ ہے، آپ سیدھے، آپ کہتے ہو میں سیدھے پہنچ گئے۔ تو یہ جو صراط مستقیم ہے نا، سیدھا راستہ، یہ اسی طرح ہے کہ راستے میں بہت سارے موڑ آئیں گے، کھائیاں بھی آئیں گی، فلمیں بھی آئیں گی، موویز بھی آئیں گی، گندے لوگ بھی آئیں گے، چور اچکے کرپٹ لوگ بھی آئیں گے، لیکن ہم نے چونکہ ڈیسٹینیشن پن کر دی ہے، ہماری لوکیشن کیا ہے؟ جنت۔ تو ہم نے جنت کو پن کر دیا ہے، ہم انشاءاللہ ہمارا راستہ آسان ہوتا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرتے جائیں گے، کیونکہ جب آپ پن کر لیتے ہو تو وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اب لیفٹ کو ٹرن کریں، اب اتنے میٹرز پہ آپ کو رائٹ پہ ٹرن کرنا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم جنت کو پن کر دیں گے تو ہمیں ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ ٹھیک؟
اچھا جی، اب ہم نے اللہ سے ہدایت مانگی تو کن لوگوں کی؟ صراط الذین انعمت۔ اللہ تعالیٰ ہم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بڑا مشکل راستہ ہے اللہ جی، کیونکہ شیطان ہر وقت ہوشیار کہ ہمیں غلط راستے پر ڈالے۔ تو اللہ جی آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ وی نیڈ یور ہیلپ اللہ جی، وی نیڈ یور ہیلپ، کیونکہ بلندی پر جانے کے لیے نا بہت طاقت لگانی پڑتی ہے نا، جیسے ہائکنگ کے لیے زور لگانا پڑتا ہے نا، تو یہ راستہ بھی اللہ جی جیسے آپ نے کچھ لوگوں پر آسان کر دیا، ہمارے لیے بھی آسان کر دیں، جیسے انبیاء کرام پہ، ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، صحابہ کرام، ان کے کمپینینز پہ، جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا کہ آپ نے خود کہا رضی اللہ عنہم ورضوان۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ کون انعام یافتہ ہیں، اور ہمیں ان کی انسپریشن لینی ہے، تو یہ کیسے؟ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں سیرہ پڑھنی ہوگی، ہمیں اصحاب کی لائف ہسٹری پڑھنی ہوگی، صحابہ کرام کی لائف ہسٹری، انبیاء کرام کی سیرہ پڑھنی ہوگی کہ یہ کیسے انعام یافتہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہو گئے، یہ کیسے اللہ نے کہہ دیا کہ یہ سرٹیفائیڈ گریجویٹ ہیں۔ تو ان کی جب سیرہ پڑھیں گے نا تو ایک انرجی آئے گی، ایک جذبہ ملے گا، کیونکہ صراط مستقیم بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ایسے نہ ہو کہ ہم راستے میں تھک جائیں، کہ ایک فیز آیا، خوب نمازیں پڑھیں، پھر چھوڑ دیں، پھر ایک ویو آئی، قرآن مجید پڑھا، ایگزامز آئے اور شیطان نے مصروفیت کا کہہ کر بھلا ہی دیا، اور اس کے بعد نہ نماز نہ قرآن مجید پڑھنے کی فرصت ہی نہ ملی۔ پتہ ہے منافق کی پہچان کیا ہے؟ کہ اس پر فجر اور عشاء کی نماز بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قرآن پاک میں مذبذبین کہتے ہیں کہ they are hesitating, they are wavering, and Allah does not like non-serious people. Moment should be a serious and mature person. So ہم نے میچور بننا ہے، ہم نے سیریس سنجیدگی سے لینا ہے، اس لیے ہمیں سیرت کی سٹوری ضرور پڑھنا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ گریجویٹ کون ہے، گارنٹیڈ گریجویٹ کون ہے۔ چلو ذرا بولو کون کون؟ جی شاباش، جیسے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اصحاب کہف، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اور سب سے بڑی بات بیٹا کہ اپنے لیے استقامت کی دعا کرنی ہے، دعا کرتے رہنا ہے تاکہ کنسسٹنسی قائم رہے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ جیسے رحمان کی محبت پرماننٹ نہیں نا، اسی طرح ہدایت بھی پرماننٹ نہیں ہوتی، کیونکہ بعض دفعہ بہت دین سیکھنے کے بعد لوگ کرپشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے انعام یافتہ لوگ وہی ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے، جو پاسٹ میں ہو چکے ہیں، سرٹیفائیڈ گریجویٹ، ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی طرح بنا دینا۔ اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ جی ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کرنا جن پر آپ کا غضب ہوا، جن پر غضب ہوا، ہر قسم کا ہی غضب ہوا، اللہ کا بھی، فرشتوں کا بھی، سب کا ہی غضب ہوا۔ مغضوب وہ لوگ جو دین کا پورا نالج رکھتے ہیں بٹ پریکٹیکلی دے آر زیرو۔ سوچو، ہم مسلمان ہیں نا، سب کچھ جانتے ہیں نا، نماز کا بھی پتہ ہے، قرآن پاک بھی ہمارے گھر میں ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جھوٹ اللہ کو ناپسند ہے، چوری اللہ پسند نہیں کرتے، اس کی سزا دیتے ہیں، ڈاکہ، کرپشن، تو سارے ہی برے کام، تو نہ تو ہم نماز پڑھیں نہ قرآن، اور اللہ کو ناراض کرنے والے سارے کام کریں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رحم کریں، اللہ رحم کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں پوچھتے ہیں افلا تعقلون، تم عقل نہیں کرتے، افلا تدبرون، تم کیوں نہیں غور و فکر کرتے، افلا تذکرون، تمہیں نصیحت کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ سوچو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بنانا چاہتے ہیں؟
ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ بی اے گڈ وائز مسلم، تھنکر بنانا چاہتے ہیں، ہمیں انٹلیکچوئل بنانا چاہتے ہیں، سوبر بنانا چاہتے ہیں، میچور پرسنالٹی بنانا چاہتے ہیں۔ اور جب تک آپ قرآن پاک کو بیٹا ٹرانسلیشن کے ساتھ نہیں پڑھیں گے نا، آپ میں میچورٹی اور وزڈم نہیں آئے گی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کو وتھ ٹرانسلیشن پڑھنا ہے، تاکہ ہمیں سمجھ تو ہو نا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم باتیں کر رہے ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرتے ہیں۔ تو اگر ہم باتوں کو سمجھیں ہی نہیں تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس قرآن کو پڑھنے کا نا۔ آگے کیا آ گیا؟ وَالضَّالِّينَ، اللہ جی ہمیں ان لوگوں سے بھی بچانا اور انہیں بھی نہ شامل کرنا جو گمراہ ہو گئے، جو بھٹک گئے، جو اسپرے ہو گئے، کہ ان کو نالج ہی نہ تھا، انہوں نے آپ کے دین کو پڑھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہ غلط راستے پر چل پڑے۔ بس اللہ جی آپ نے ہماری ہیلپ کرنا ہے، ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، ہم نے قرآن پاک کو سمجھنا ہے، اس میں عمل کرنا ہے، اور پھر دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دینا۔ اللہ جی آپ سدا مہربان رہنا کہ آپ الرحمن ہیں، آپ الرحیم ہیں۔ ٹھیک، چلو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کے اہدنا الصراط المستقیم کہو کہ اللہ جی یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ، یا رب یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر صراط مستقیم کی التجا کر رہے ہیں۔ اللہ جی ان کو اور ہم سب کو متقین میں شامل کر لیں، ہم سے راضی ہو جائیں میرے رب۔ یا رب العالمین ہماری ان ساری جنریشنز کو اور ان کی آگے آنے والی نسلوں کی نسلوں کو سچے مومن بنا دینا۔ یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چلیں جی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہم سورہ فاتحہ کو سمرائز کریں گے اور مین پوائنٹس لکھیں گے، اور بار بار اس چیز کو یاد کریں گے کہ کون سے ریلیشن شپ اور کون سی پرماننٹ چیز اور کون سی ٹیمپریری چیز، اور ہم نے کیا مانگا ہے اور کس طرح ہم نے اپنے آپ کو اس پہ قائم رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو استقامت دے، صحت و عافیت کے ساتھ دوبارہ ملائے، اور اللہ تعالیٰ خوشیوں کے ساتھ ملائے، سکون و عافیت کے ساتھ۔ یہ چھوٹے چھوٹے میرے ننھے ننھے چہرے مسکراتے نظر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں کو بہادری میں بدل دے، ان کی جوانیوں کو مومنانہ جوانیاں بنا دے، کہ اللہ میرا رب ہم سے سب سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔